अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है पीटीआई की असेंबली में वापसी। जो उनके 43 इस्तीफे थे, आज लाहौर हाई कोर्ट से जो है ये हुक्मनामा सामने आया है। अब असेंबली में ये कल वापस जाएंगे। इस पे गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, इंतखाबात की डेट नहीं आ रही। आज उस खत में कहा गया है कि जल्दी जल्दी फैसिलिटेट किया जाए इस प्रोसेस को। आखिर में शहबाज सरकार में जो गद्दारी के पर्चों की भरमार हो रही है, इस पे जरा हम गुफ्तगू करेंगे और इस पूरी बिल की जो इस पूरी शिक है इसका जरा जायजा लेंगे कि ये कब से हमारे इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। इस पे होगी गुफ्तगू अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं जी। पीटीआई ने असेंबली में वापस आने का फैसला कर, जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने जो 43 इस्तीफे थे उनको जो मंजूर किया गया वो फैसला मुअत्तल कर दिया है। सो अब इसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी असेंबली के अंदर वापस। रियाज फितराना साहब ने आज गुफ्तगू की इस हवाले से और उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। क्योंकि नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गई है तो हमारे 43 एमएनएस बहाल हो गए हैं और कल इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का, हम उस इजलास में शरीक होंगे कल 11 बजे। इसके साथ अगर हम दिखाएं आपको तो फवाद चौधरी और असद उमर की ट्वीट है और अगला नजर क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लीडर ऑफ अपोजिशन की उस नशिस्त के ऊपर है। राजा रियाज साहब को आज वार्न कर दिया कि भाई आप अपनी उस जो सीट है उसका ख्याल करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आके लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट वापस छीनना चाहती है। सो कल असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ जा रही है। अब जो बाकी मरहले हैं ज़िमनी इंतखाब के, उसके अंदर क्या पीडीएम इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसके ऊपर भी इबहाम है। पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि ना लड़ा जाए। ख्वाजा आसिफ साहब इस पे कह चुके हैं कि भाई इमरान खान लड़ते हैं तो लड़ें, पीएमएलएन इसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती है। बहरहाल ऑन रिकॉर्ड उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। रहमान साहब की जो बात बिल्कुल सही है। हम इस 35 या 34 जितनी भी सीटें हैं इनके ऊपर जो है जिन पे इलेक्शन होना है, बाकी तो मेरे ख्याल है बीच में वो ख्वातीन की भी नशिस्तें हैं, उनमें बिल्कुल इमरान खान साहब सब सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। सो पीएमएलएन नहीं लड़ना चाहती। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि उनकी भी राय ये है कि इलेक्शन के अंदर हिस्सा उन्हें नहीं लेना चाहिए है। सो जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की दो जमातें हैं, पीएमएलएन और जमीयत उलमा इस्लाम, उनका मौकफ में मालूम है। एमक्यूएम बिल्कुल वो इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल भी कर दिए हैं, वो कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने कैंडिडेट्स जो हैं फील्ड कर रहे हैं। सुबह की बड़ी खिचड़ी सी है कि आधा हाउस है वो मौजूद होगा असेंबली के अंदर। कुछ लोगों के इस्तीफे मंजूर हैं, कुछ लोग जो हैं वहां पे अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। केपी की असेंबली डिसॉल्व्ड है, पंजाब की असेंबली डिसॉल्व्ड है। सो जी ये है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का एक कुल नक्शा जो हमने आपके सामने पेश किया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब हैं, फरूख हबीब साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। फरूख हबीब साहब, ये अब कल तो असेंबली के इजलास में जा रहे हैं, सो अब ये क्या है आगे कानूनी और सियासी लाए अमल, बिकॉज ऑब्वियसली इसका एक प्रोसीजर भी है। कुछ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि शायद आपको दोबारा ओथ लेना पड़ेगा या क्या वापस जाके आप सीटों पे आराम से बैठ सकते। पता किया आपने कल क्या सियासी तौर पे आगे प्रोसेस को आप लोगों ने मूव करना है? नहीं देखें, ये तो कोई आप नए मुंतखब होकर तो नहीं आए कि आपने दोबारा ओथ लेना है। ये जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। जो इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन था, लिहाजा जब नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया तो अरकान असेंबली जो है वो वापस अपनी सीटों के ऊपर बहाल हो गए। इसके अंदर तो किसी किस्म का कोई कानूनी पेचीदगी, कोई कानूनी लगुना जो है वो बाकी नहीं रह जाता। असल में तो आपके इल्म में है कि ये बड़ी बदनीयती की बुनियाद के ऊपर इन इस्तीफों को मंजूर किया गया। पहले आपके इल्म में कहते रहे कि जनाब पर्सनल हाजिर हो, फिर स्पीकर तसल्ली करेगा, इस्तीफे मंजूर होंगे। जब से हमने कहा कि हम जो अपोजिशन लीडर की जो सीट है उसको हम दोबारा क्लेम करेंगे, क्योंकि वहां पर नंबर तो हमारे ज्यादा हैं। हम समझते हैं कि राजा रियाज एक कठपुतली हैंड पिक्ड अपोजिशन लीडर है और जो आगे केयर टेकर सेटअप 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, मुल्क के अंदर आइंदा इंतखाबात का जो है वो माहौल बन रहा है। सही। इंतखाबात हो जाते तो कैंडिडेट आपका कौन होगा लीडर ऑफ अपोजिशन का, क्या ये तय कर लिया? क्योंकि आपके जो बाकी स्टाल वार्ड्स जिनको कहें वो तो उनके तो इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं ना, फवाद चौधरी साहब, असद उमर, सब लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या आपने अपने मौजूदा जो भी 43 या 45 लोग जो हैं असेंबली के अंदर वापस जा रहे हैं, 43 लोग, उनमें से तय कर लिया है कि जी ये है हमारा कैंडिडेट? देखिए, उसमें तो जाहिर बात है, ये तो हम इनको कल लिख कर देंगे कि हमारा कौन है लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो हम क्लेम करेंगे। उसमें जो भी फैसला होगा कल सामने आ जाएगा वो भी।
جو اویلیبل لاٹ ہے اسی میں سے کسی نہ کسی کو منائیں گے. لیکن ظاہری بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. یہ تمام تر دباؤ کے باوجود، تمام تر لالچ کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا. اور جو استعفے انہوں نے بڑی جلدی انہوں نے قبول کیے جب ہم نے یہ اناؤنس کر دیا تھا راجہ ریاض والا کہ ہم ان کو ہٹائیں گے. ایون جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کا رائٹ نہیں ہے جو لوگ پارٹی سے ڈس لائل ہو چکے ہیں. اب تو وہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو ان کے ہینڈ پیکڈ ہیں. تو کل کو یہ مشاورت میں بھی وہ نام لانا چاہتے ہیں جو کہ ان کے اپنے ہوں. اب راجہ ریاض تو ٹکٹ کے متلاشی ہیں. لیکن ٹیکنیکلی وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ آج انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. دوسرا یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھوڑی سی ان کو شرم بھی کر لینی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. اب آپ کا یہ معیار رہ گیا ہے تو آپ نے سیاست کیا کرنی ہے؟ یہ سب کچھ سیاست انسان عزت کے لیے کرتا ہے نا، کہ تھوڑا سا اخلاقی جرت کا بھی سامنا کر لینا چاہیے کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں، نہ پی ٹی آئی کے لیے آپ کا کوئی کردار ہے، نہ کوئی آپ کا کام ہے، بلکہ آپ لوگوں نے تو سارا جو مہنگائی کے اوپر چھوڑی تھی نا، پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے مہنگائی پہ چھوڑی ہے. آج مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. لیکن فاروق وہ 20 لوگ ہیں تو اپوزیشن میں ہی، وہ 20 لوگ ہیں تو اپوزیشن میں نا. آج ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے شہباز صاحب کو. تو وہ نہیں دینا چاہتے اعتماد کا ووٹ اگر لیا گیا. سو دیر از اے پاسبلٹی. ماریا آپ بھی بہت زیادہ معصوم ہیں، ان کے ووٹ کی حیثیت ختم ہو گئی. اب یہ لوٹے کباڑ خانے کے اندر ان کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے، ان کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہونا تو انہوں نے ووٹ دینا کیا ہے؟ انہوں نے کیونکہ ووٹ کی حیثیت کوئی نہیں رہ گئی. نہیں یہ گھر کے ہیں نا یہ گھاٹ کے ہیں، یہ فارغ ہو گئے ہیں. اس ملک کے اندر یہی تو ایک اچھا فیصلہ آیا کہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا. پاکستان کی جمہوریت جو چھانگا مانگا کی منڈی کی چکر میں آگے خراب ہو جاتی تھی، جو اسمبلیوں کو بدلا کیا جاتا تھا، جو ضمیر خریدے جاتے تھے، اس کا راستہ رک گیا. اب ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. ان میں سے بہت ساروں کو تو ٹکٹ نہیں دینے انہوں نے، جن سے انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے. ان کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ لوٹے بری طرح پٹ گئے ہیں 17 جولائی کو پنجاب کے انتخابات کے اندر. تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو لہٰذا ان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. اور راجہ ریاض کو تو بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کہتے ہیں جی میں ہم ووٹ نہیں دیں گے. بھی آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا، آپ کے ووٹ کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی تو آپ ووٹ کیا دیں گے؟ تو قانونی طور کے اوپر تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ ہی نہیں گئی. لہٰذا یہ عہدہ ہم واپس کلیم کریں گے. تو ابھی یہ کیا اسٹریٹجی ہے فاروق صاحب یہ کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں 43 استعفے آپ عدالت میں گئے وہ ریورس ہو گیا. جو باقی ہے جہاں پہ ضمنی انتخابات اناؤنس ہو گئے، ایک تو وہ بھی کیا وہ بھی اس پروسیس سے نہیں گزرے. ہم عدالت میں جا رہے ہیں، اس پہ بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں. چونکہ یہ تمام استعفے اس وقت قبول ہوئے ہیں جب ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو منصب ہے وہ ہم واپس لیں گے، اور اس میں صرف اور صرف واحد حل ہمارا مقصد ہے راجہ ریاض کو ہٹانا، تاکہ جو آئینی طور کے اوپر کیئر ٹیکر کی مشاورت ہے اس کے اوپر حقیقی معنوں میں اس کی اسپرٹ کے مطابق ہو سکے. تو یہی وجہ تھی. اور ان اسمبلیوں میں جانے کی تو کوئی فائدہ نہیں، یہ خود نہیں جاتے ان اسمبلیوں میں. انہوں نے کیا جانا ہے؟ مطلب شہباز شریف تو گمشدہ ہوئے ہیں نا. لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ نہیں کب اسمبلی کے اندر وہ گئے ہیں. وہ تو خود اسمبلی کو اہمیت نہیں دیتے. وہ تو آج اپنے اجلاس بھی بیٹھ کے لاہور سے یہاں سے کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو اسلام آباد بھی نہیں جا رہے. تو معاملہ یہ ہے صرف فوٹو شوٹ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی ٹرکی جانے کی انہوں نے. وہ اگلوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے بڑی آفت آئی ہے، بڑا زلزلہ آیا ہے، تباہی آئی ہے، آپ کہیں اور جا کے فوٹو شوٹ کرا لیں، آپ ہمیں بخش دیں. ان کو معذرت کرنا پڑی ہے. ان کو جو ہے وہ احساس نہیں ہوا کہ یہ وہاں پہ جا رہے ہیں. اپنے ملک کے اندر دہشت گردی پہ ہونے والی اے پی سی اس کو 2 بار مؤخر کر دی ہے، اس کی ڈیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی. لیکن ٹرکی جا کے ہیڈ پہن کے، ٹوپیاں پہن کے، سوٹ بوٹ لگا کے وہاں جا کے فوٹو سیشن کروانا تھا انہوں نے. زلزلے کے اوپر بھی ان کو فوٹو شوٹ یاد آ گیا. سو اب اس کا مطلب ہے کہ جو باقی استعفے ہیں آپ لوگوں کے، اس کے لیے بھی آپ ابھی عدالت کے اندر جانے لگے ہیں. جج جس پہ فواد چودھری صاحب ہیں، یہ اسد عمر اور یہ جو تمام لوگوں کے، تو اب اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد وہ چیلنج کرنا تھا. بیکاز اگر اکٹھے 1-2 دن کے فرق سے اگر استعفے ہوئے تو آپ نے ان کو بھی چیلنج نہیں کیا ابھی تک، ورنہ وہ انہوں نے ڈفرنٹ ٹائمز کے اوپر 2-2 دن 3-3 دن کے وقفے سے نوٹیفکیشنز نکالے ہیں. اور جو 43 استعفے تو وہ ہیں جس میں اسپیکر کو انہوں نے جا کے مطلع کرنے کی کوشش کی. ان کو منسٹر انکلیو میں ان کے گھر نہیں جانے دیا. اسمبلی انہوں نے شارٹ. اب آپ دیکھیں نا ان کی
फुर्तियां देखें कि असेंबली में शॉर्ट सर्किट हो गया, सेनेट का भी बंद कर दी, असेंबली भी बंद कर दी, उसके बाद ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे बताया गया, उसके बाद ये 43 अरकान जाके इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके आए। उन्होंने तो कहा भाई हमने ये इस्तीफे हमारे अगर स्पीकर की तरफ से आते हैं आपने जो है वो कबूल नहीं करने, लेकिन यहाँ पर जो है वो सारा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, साथ मिले हुए हैं, स्पीकर हो, इलेक्शन कमीशन हो, उनको ये नजर आता है कि बस हमने जो एक तयशुदा प्लान है, मनसूबाबंदी है, उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और उसको इन्होंने निगेट किया। ये वजह है कि आज इनको अदालत ने नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया, इनको हकीमत का सामना करना पड़ा। सही, बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रैटेजी होगी इस वाले से हमसे बात कर रहे थे। इलेक्शन की अगर हम गुफ्तगू करें तो इलेक्शन जो है उसके दौरान इतना बड़ा कंसल्टेशन का प्रोसेस आज से पहले एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारों के लोगों को बुला रहा है, उनसे पूछ रहा है कि क्या हमारे पास इस वक्त इलेक्शन कराने की कैपेसिटी है या नहीं, जबकि आइन तो साफ साफ कहता है जी कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। अब आपको बताते हैं कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन के मामला है, इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने 2 अहम अलामिये जारी किए हैं उसमें कहा क्या जा रहा है। अभी बड़ी कुछ एब्सर्ड वजूहात है जिसकी वजह से ये इतराजात खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले जरा पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के जो आईजी साहब हैं वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1,15,000 फोर्स है, तकरीबन पंजाब पुलिस को 3 लाख मजीद फोर्स की जरूरत है और इसके लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात दरकार होंगी। आईजी पंजाब साहब ने बताया कि जी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है अगले आने वाले चंद दिनों में वो ये है। अब इस बिना पे क्या इलेक्शन डिले किया जा सकता है? कोई ठोस वजह इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि ये जो 3 लाख फोर्स है ये इन्होंने 6-8 माह बाद भी निकालनी है। मुल्क की सूरत अगर ये कहते हैं कि कोई मुआशी चैलेंजेस हैं या अगर ये बात करते हैं कि जी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो कोई गारंटी है कि 6 माह के बाद भी ये जरूरियात पूरी हो जाएंगी पंजाब पुलिस की, और जो उनको एडेड दस्ता चाहिए है जो वो उस वक्त भी इसी तरह दस्तयाब होगा। सो बहरहाल बहुत सारे इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल में पंजाब और केपी में इंतखाबात हुए हैं, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस हवाले से कोई एतराजात होना या कोई रुकावटें आना बजाहिर समझ में नहीं आता। दूसरा एलामिया जो था वो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में केपी पुलिस के बयान के हवाले से था। केपी की पुलिस क्या कहती है? वो कहती है जी कि सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस फोर्स की खिदमात ली जाएंगी तो भी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। आईजी साहब कुछ दिनों पहले यानी 31 जनवरी को हमारे प्रोग्राम में आए थे और उनसे स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा था कि भाई इलेक्शन होने जा रहा है, आपकी फोर्स तैयार है या नहीं। उन्होंने एक लंबी लिस्ट गिनवाई हमें उन एक्टिविटीज की कि जिनके होते हुए भी वो इलेक्शन करवा सकते हैं। तो उन्होंने उस वक्त जो पोजीशन ली वो तो इलेक्शन के लिए कहा कि मेरी फोर्स तैयार है। जरा सुनिए। हमारे पास इलेक्शन से मिलती जुलती एक्टिविटीज पूरे साल चलती हैं। एक कैंपेन पे हम 6-7 दिन में 3.5-4 लाख पुलिस लगाते हैं। हम इस तरह के तमाम जितने भी चीजें हैं उन तमाम के लिए इवेंचुअलिटी के लिए भी तैयार रहते हैं और हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के हवाले से भी तैयार रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कोई मसला नहीं है। सो बहरहाल इससे पहले क्या हमने कभी देखा है कि चीफ सेक्रेटरीज को बुलाकर इतनी लंबी चौड़ी कंसल्टेशन हो, आईजीज को बुलाकर इतनी लंबी चौड़ी कंसल्टेशन हो, जो इलेक्शन की डेट देनी है वो नहीं दी जा रही। और अब इतनी ये सूरत हाल गंभीर हो गई है कि सदर पाकिस्तान को खत लिखना पड़ गया है और उनको ये कहना पड़ गया है कि जी आप ये इस हवाले से जल्दी जल्दी ये जो इक़दाम करने हैं वो करें। आज खत लिखा है सदर ममलिकत ने डॉक्टर आलिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। वो कहते हैं जी कि आइन का आर्टिकल 2242 असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर के इंतखाबात कराने पर जोर देता है। इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे, आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से खतरनाक कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को खत्म किया जा सके। अगर इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो बिलाखिर कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा।
آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے بچنے کے لیے دونوں تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول کا فوری اعلان کیا جائے۔ دنیا کی پرانی جمہوریتوں نے جنگوں کے دوران بھی انتخابات میں کبھی تاخیر نہیں کی۔ امریکہ نے 1812 میں برطانیہ کے ساتھ جنگ کے باوجود انتخابات کرائے۔ امریکی صدر ابراہم لنکن نے 1864 میں خانہ جنگی کے دوران بھی انتخابات کو معطل کرنے کا نہیں سوچا۔ پختہ خیال ہے کہ انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فراہم کرنے والے حالات ملک میں نہیں ہیں۔ حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کی تاخیر میں صدر پاکستان کو بھی خط لکھنا پڑ گیا۔ پیپلز پارٹی کی سٹینڈرڈ پرنسپل پوزیشن تو سر یہ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ کنڈی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج صدر پاکستان کو خط لکھ کے الیکشن کمیشن کو کہنا پڑا ہے کہ آپ جلدی کیجیے، جو آپ دن جو ہے گزرتے جا رہے ہیں، ایک آئینی کردار ہے وہ ادا کیجیے۔ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے کنڈی صاحب؟ بیکاز پیپلز پارٹی پرنسپلی کہتی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں، لیکن کروا نہیں پا رہے آپ لوگ۔ یہ ڈیٹ کے بارے میں کوئی ارجنسی جو نظر آنی چاہیے وہ آ نہیں رہی ہے، اور اتنا لمبا کنسلٹیشن پروسیس جہاں پہ چیف سیکرٹری کو بلایا جا رہا ہے، آئی جی کو بلایا جا رہا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ مزید ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے گورنمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ان ٹائم جو کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کے مطابق کرائے جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ آج تو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک لیٹر لکھ کے اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا دیا، اور اس میں انہوں نے ایک الف لیلہ کی ایک رام کہانی سنائی ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور پتہ نہیں 1864 اور 1865 کی کہانی سنا رہے تھے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون، آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق الیکشنز ہوں۔ اب میٹنگز ہیں یا باقی چیزیں ہیں، الیکشن کمیشن کرتا ہے، اس سے حکومت کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، اب وہ کرائے۔ اب بلدیات جو ابھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے ہیں، ان کو اناؤنس کر دے گی۔ ہمارے کینڈیڈیٹس نے نامینیشن پیپرز جمع کروائے ہوئے ہیں اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ پی ڈی ایم بھلا الیکشن نہیں لڑ رہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقع ہے۔ صاحب ابھی اب گورنر ہاؤس کے پی میں بھی ہے، گورننس کا بھی رول ہے سر۔ ٹھیک ہے، چلے الیکشن کمیشن تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، چاہے خان صاحب جو بھی کہیں اس کے حوالے سے وہ ہے۔ گورنرز تو وفاق کے اپوائنٹڈ نمائندے ہیں، وہ آج وفاق انہیں کہے کہ ڈیٹس دیں تو وہ کیسے ڈیٹ نہیں دیں گے؟ اور وفاق میں سر آپ کی حکومت اتحادی ہے، وہ ڈیٹس نہ آنا یہ اتنا آسان بات نہیں ہے۔ وفاق آج کہے گا گورنرز ڈیٹ دے دیں گے، نہیں دے رہے وہ ڈیٹس۔ دیکھیں، ڈیٹ بھی آ جائے، گورنر کا اپنا ایک آئینی رول ہے، اور میں اگر گورنر ہوں میں تو کوئی الیکشنز کے حوالے سے ان کے پاس نہیں ہے، کچھ اور سچویشنز اس کے حوالے سے میں نے ایک میٹنگ کی، لیکن گورنر کا ایک بالکل ایک آئینی رول ہے، اور گورنر اپنے آئینی رول پلے کرنا ہے، اور وہ پلے کریں گے، آئینی رول اپنا پلے کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا رول پلے کرنا ہے، اور پریزیڈنٹ، اب دیکھیں نوبت کیوں آ گئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کو خط لکھنے کی؟ کیا گورنر صاحب کے ساتھ وہ میٹنگ کر کے یا باقی اداروں کو بھی بلا سکتے تھے؟ اب یہ جو ہے اپنے آپ کو پارٹی بنانا سر نوبت اس لیے بھی آگے کنڈی صاحب کہ گورنر جو ہے اپنے آئینی رول کے تحت ڈیٹس دے کے فارغ ہوتے، نہ آج ہم بات کر رہے ہوتے، نہ یہ سیگمنٹ ہوتا، نہ صدر صاحب کی بات آتی۔ سر یہ تو نوبت کا وہ سوال وہ بھی اٹھ سکتا ہے۔ سر اس میں پریزیڈنٹ کو الف لیلہ کی کہانی سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو خود ہی اس کے جو آئینی رول ہے اپنی ڈیٹس دے دیں۔ سر وہ نہیں ادا ہو رہا نا، نہیں ادا ہو رہا، اتنے ابھی تک ڈیٹ آ جانی چاہیے، ہر قانونی ماہر کہتا ہے۔ اگر ادا ہو رہا ہوتا تو یہ بحث ہی نہ کر رہے تو یہ تو مسئلہ ہی نہ ہوتا کوئی۔ دیکھیں، ضمنی الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، پروسیس شروع ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت کہہ رہے تھے، اس اسمبلی کو برا بلا کہتے تھے کہ ہم ان لوگ سب بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، پھر انہوں نے احتجاج کیا کہ جی ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور پھر جب صفحے سیٹ ہونا شروع ہو گئے پھر یو ٹرن مارا، اور پھر کہہ رہے نہیں ہمارے صفحے جو ہے آپ ایکسیپٹ نہ کریں، اور پھر عدالتوں میں گئے کہ ہمارے صفحے ایکسیپٹ نہ کریں۔ تو پہلے کیوں جا رہے تھے؟ پہلے ہی نہ جاتے، اسی پارلیمنٹ میں رہتے جب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے آئینی رول پلے کریں۔ اس وقت تو یہ بڑے فن خان بن رہے تھے، اب جب پتہ چل گیا کہ صفحے منظور ہو رہے ہیں، اب جو ہے پھر وہ یو ٹرن مار کے کہتے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، پاؤں پڑ رہے ہیں کہ ہمیں واپس پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ تاکہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں۔ سر وہ واپس آ رہے ویسے کل اسمبلی میں، آج لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا، وہ آ کے لیڈر آف اپوزیشن کی اس کے لیے بھی اپلائی کر دیں گے، تو وہ بھی آپ کا جو پارلیمنٹ میں آئینی کردار ادا کرنے والی بات ہے وہ موسٹ پروبلی کل یہ ہونے جا رہا ہے، وہ آ رہے ہیں اسمبلی کے اجلاس کے اندر، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ دیکھیں آئے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خدا مطلب ہے کہ مجھے بڑا مطلب ہے کہ برا لگتا ہے، میں اور فاضل عثمان کو اسی پارلیمنٹ کو پلانت بھیجتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ مطلب ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اب آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ صفحے منظور ہو رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ سبکی ہونی ہے، ہم الیکشن جیت نہیں سکتے ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب ساری سیٹوں پہ لڑ رہے تھے، پھر انہیں یو ٹرن مارا اور بھاگ گئے الیکشن سے، اور الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اگر ان میں جرت تھی تو الیکشن لڑتے،
انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں لڑوں گا، تو اب لڑتے پتہ چل جاتا، ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشن اپنی سیٹیں جیت سکیں. اب وہ الیکشن سے بھی بھاگ گئے، ضمنی الیکشن سے کہتے ہیں میرے جو ہے کینڈیڈیٹس لڑیں گے. اب لڑیں بالکل، ہم تو کہتے ہیں جو انہوں نے جو اسٹانس تھا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ رہے، نہ بیٹھے نا، کیوں واپس آ رہے ہیں، کس منہ سے واپس آئیں گے؟ سر وہ اسی منہ سے واپس آ جائیں گے سر، جس کے بعد جس سے وہ پہلے بھی پچھلی مرتبہ بھی آ گئے تھے 2014 میں. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سیاستدان اور سیاسی پارٹیوں میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے فیس سیونگ وغیرہ کا. ایک اور ایشو، یہ ضمنی انتخاب کا اسکیڈول آ گیا، بڑی اچھی بات ہے، وقت پہ الیکشن ہو رہے ہیں. انہی صوبوں کے اندر جو جنرل سیٹس کے الیکشن ہونے ہیں اس کا اسکیڈول نہیں آیا کہ جی سیکیورٹی کے بارے میں ہم بریفنگ لے رہے ہیں. تو ضمنی انتخابات کے الیکشن اور جو اس طرح کا جنرل الیکشن ہے اس میں کیا سیکیورٹی کی مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایک جگہ پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو اس کے نیچے اگر صوبائی اسمبلی کا انتخاب بھی ہونا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ ضمنی الیکشن میں لانچ کیے ہوئے ہیں. جب الیکشن کمیشن صوبے میں الیکشن اناؤنس کرے گی، چاہے وہ پنجاب میں ہوگی، خیبر پختونخوا میں ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹس ہوں گے. ہم ہر سیٹ پہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی لانچ کریں گے. ہمارے ورکر اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور جب اب آ جائے گا بہت جلد الیکشن کی شیڈول بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ہم الیکشن لڑنے کے جائیں گے. ہم تو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے، ہم لڑ رہے ہیں. بلدیات کا الیکشن تھا، ہم لڑے ہیں. اب صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ بھی ہم لڑیں گے. ہم تو کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، ہم تو الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ اگر ضمنی الیکشن کے اندر وہ صوبائی اسمبلیوں کا سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے تو پھر باقی جو جنرل الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے ہونے ہیں اس کے لیے اس میں کیا فرق ہے؟ وہ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ بہرحال بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، ذرا اس پہ آئینی رائے لیں گے پیپلز پارٹی کی واپسی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے بھی، اور جنرلی جو الیکشن کی یہ فضا بنتے رہ جاتی ہے یا پھر یہ نہ ہو کہ اینڈ میں اسی طریقے سے الیکشن اناؤنس ہو جیسے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں ہوا اور کنفیوژن رہی تھرو آؤٹ. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کسی سے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہرین قانون موجود ہیں. یہ جو پرابلم اس وقت پاکستان کی سیاست کی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل کرائسس ہے جس کا سیاسی حل نکالنا چاہیے خود بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر یا دیگر کنسلٹیشن پروسیس کے ساتھ، وہ معاملہ بار بار عدالت کے پاس جا رہا ہے. اور یہ لگتا ہے کہ الیکشنز کے ہونے یا نہ ہونے کا بھی کہیں نہ کہیں فیصلہ شاید عدالتوں کے اندر ہی ہوگا. قانونی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ حامد خان صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. بہت شکریہ سر ابھی جوائن کرنے کے لیے. اسٹوڈیو میں ابوذر سلمان خان نیازی بھی ہوں گے، اشتر اوصاف صاحب بھی ہوں گے، لیکن آغاز ہم حامد خان صاحب آپ سے کرتے ہیں. سر آج صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ دیا ہے اور اس میں ان کو بتایا ہے کہ بھئی الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ اس کا فوراً سے پہلے جلد از جلد اعلان کیا جائے کیونکہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، لیکن یہ پروسیس ابھی تک ڈیلے ہو رہا ہے. تو جو صدر کے اس خط کے قانونی حیثیت کے حوالے سے سوال اٹھ رہے کہ صدر صاحب ایسا خط لکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور پھر اس کے جواب میں الیکشن کمیشن پاکستان کیا اس کو ان کو کمپلائی کرنا ہوگا کیونکہ صدر پاکستان نے یہ ڈائریکٹ کر دیا ہے؟ دیکھیے، صدر پاکستان جو ہے اس کا کام ہے، ہی از سمبل آف دی اسٹیٹ، تو اس لیے وہ ڈیفینیٹلی لکھ سکتا ہے کہ کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اور آئین کا تقاضا یہ ہے تو اس کے مطابق آپ الیکشن کرائیں. تو ان کا خط لکھنا بالکل مناسب ہے، کوئی بات غیر مناسب نہیں اس میں. اور دوسری بات یہ کمپلائی کرنا صدر کے خط کی بنیاد پر نہیں بلکہ تو آئین کی وجہ سے کرنا، کیونکہ آئین واضح ہے کہ 90 دن کے اندر اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. یہ آئین کی ڈکٹیٹ ہے جس پر الیکشن کمیشن کو، جس پر گورنر کو بھی، دونوں صوبوں کے گورنرز کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے، ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. تو بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ یہ آئین کی کمپلائنس کی وجہ سے ضروری ہے. حامد صاحب، اس میں جو کنسلٹیٹو پروسیس ہے یہ بڑا طویل ہے. مثلا صوبوں کے آئی جیز کو بلایا جا رہا ہے، فیئر انف، ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ایشوز ہیں. پھر جب چیف سیکرٹری صاحب کو بلایا جاتا ہے وہ بھی اپنے کیپیسٹی ایشوز کے بارے میں بتا رہے ہیں. اگر یہ ریاست کے یہ جو مختلف اداروں کے لوگ کہیں کہ جی کیپیسٹی ایشوز ہیں شاید اس وجہ سے الیکشن کے لیے رکاوٹیں ہیں، اس کی بیسس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے جی ہم نہیں کر سکتے الیکشن کیونکہ ہمیں ان اداروں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وہ سہولیات دستیاب نہیں. یہ پاسبل ہے؟ اس کی پروویژن ہے سر؟ دیکھیے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی. ان پر ایک فرض ہے جو کہ آئین نے ڈالا ہے،
اور آئین کے جو ہے ڈکٹیٹ کے مطابق انہیں الیکشن کرانا ہے. یہ بہانے نہیں ڈھونڈے جا سکتے کہ آئی ڈی نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، کس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیپیسٹی پوری کریں. ان کا فرض ہے. سب سے پہلی جو چیز اب کرنے والی ہے جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے اور اس کے لیے سارے اقدامات کرنے ہیں. کیپیسٹی اگر نہیں ہے تو پوری کرنی ہے. اس کے لیے جو کمی بیشی ہے وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے. آپ ہرگز اس کو آئین سے باورہ نہیں جا سکتے. لہٰذا یہ تو بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن جو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے کا تقاضا ہے آئین کا اس کو پورا نہ کیا جائے. سر ملک احمد خان صاحب نے ایک انوکھی بات کی، اس کو قانونی تو یہ سیاسی گفتگو مجھے زیادہ لگ رہی تھی، اس کی قانونی انٹرپریٹیشن کر دے. سر انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، یہ تو آئین کہتا ہے. اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہو اس پہ آئین خاموش ہے اس پہ آئین. حامد صاحب دیکھیے یہ عجیب قسم کی بات ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے. آئین میں تو نہیں لکھ دیا اگر نہیں مانو گے تو یہ سزا ہوگی، لیکن یہ آئین کو ماننا ہم سب کا فرض ہے. اس لیے یہ تو پھر آپ بتائیں کہ پھر غیر آئینی جو حکومتیں بنتی ہیں، جو فوجی حکومتیں بنتی ہیں، تو پھر وہ بھی صحیح ہوتی ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا کہ وہ آئین کے خلاف ہوتی ہیں، ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ چلنا چاہیے کیونکہ وہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر سویلین گورنمنٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہو تو اس میں اور فوجی حکمرانوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین کو توڑتے ہیں یا آئین سے بالاتر ہو جاتے ہیں یا اس سے ماورا کام کرتے ہیں. تو اگر یہ ہماری سویلین گورنمنٹ بھی یہ کام کرے گی تو ان پر بھی وہی سارے اثرات آئیں گے جو کسی اور پر آ سکتے ہیں. آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں نا پی ٹی آئی. بالکل آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے ایسی صورت. اس کی نوبت آنی چاہیے. ویسے میں آرٹیکل 6 کے بڑے ہی کیئرفل استعمال کی حامی ہوں، لیکن آرٹیکل 6 کی جو بات کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ بھائی ان سب پہ لگے گا اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے، تو یہ آٹومیٹکلی مطلب یہ ایگزمپشن ہے کہ ایسا ہوگا، یا اس کو کیئرفلی پرسو کرتی ہیں جماعتیں جب استعمال کرنا ہو؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کو اتنی آسانی سے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کا ذکر ہونا چاہیے. اور یہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہیں یا لیڈران ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی ایکسیپشنل سچویشن ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونا چاہیے وہاں ہم کرتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے یہ سارا جو مشرف کے ساتھ ہوا ہے کس طرح سے اس کے خلاف اس نے آئین توڑا اور اس کے بعد ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے جو اسپیشل کورٹ تھی آئین کے مطابق اس نے اس کو سزائے موت دی بجائے اس کے خلاف اپیل کرنے کے جو کہ صرف وہی ایک اس میں پروویژن تھا. اس کے وہ ہائی کورٹ سے ایک انلیگل آرڈر کے ذریعے اس کو سیٹسفائڈ کرایا گیا اور پھر جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے خلاف جو اپیل پینڈنگ ہے وہ 3 سال سے پچھلے چیف جسٹس سے بھی نہیں لگائی اور موجودہ چیف جسٹس بھی 1 سال سے اس اپیل کو رکھے بیٹھے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے واقعی ہی جہاں آرٹیکل 6 پوری طرح لگتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آگے پیچھے چند دن اوپر نیچے ہو جانے سے آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن آئین کی خلاف ورزی ضرور ہوتی ہے، اس کے اثرات ضرور آنے چاہیے. تو چاہے وہ کسی ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک ہوں یا کسی اور انداز سے ہوں، لیکن اس کے اثرات ضرور ہونے چاہیے، ورنہ تو روزمرہ یہ کام ہو جائے گا کہ آئین کے تقاضے کو پورا نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئکلی اشتر اوصاف صاحب کا ویو لے لیں، پھر ہم ابو ذر نیازی سے میں نے جو ان کی پٹیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، جو بغاوت کے مقدمے اتنے ہم مزے سے قائم کرتے جاتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر. صاحب یہ آج صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے سر، اس کے بعد بظاہر یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی کنسلٹیشن پروسیس جاری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اس سے پہلے ویسے آپ کو یاد ہے کہ کوئی اتنی دیر جب اسپیشلی کوئی خاص سچویشن نہ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اتنا طویل وقت لیا گیا ہو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے لیے؟ نہیں، اس طرح تو اتنی دیر والے سلسلے جو ہیں ماضی میں ہو چکے ہیں. ضیاء الحق نے بھی 5 مہینے کی تاریخ دی تھی اور اس کے بعد 2-3 جگہ پہ ایسے سچویشن ہوئی. پھر بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہوئے اور میں سمجھتا ہوں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ تو آپ کی ایک بیک بون ہے
जहां पे लोगों के मसाइल जो हैं वो आप हल करने की बात करते हैं। असल में तो पार्लियामेंटेरियंस का काम, सूबाई असेंबली के जो मेंबरान हैं उनका काम तो लेजिस्लेशन होता है और होना भी चाहिए। तो डेवलपमेंट वर्क जो है वो तो लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं और उनके ऊपर हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन अश्ती साहब बताइए कि उसमें क्या कोई 90 दिन की पाबंदी है आइन के अंदर? बिकॉज इधर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसके अंदर चूंकि 90 दिन का मेंशन किया हुआ है, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल था। बलदियाती इंतखाबात के लिए कोई ऐसी आईनी कदगन है? नहीं, वहाँ पे इस तरह की आईनी कदगन तो नहीं है, लेकिन कानून में तो है। और असल चीज जो है वो देखनी तो ये है कि आइन बनाया किस लिए जाता है, कवानीन बनाए किस लिए जाते हैं, कि आप उन पर अमल करें। और इसी तरह जब बात करते हैं हम इलेक्शंस की, जो सूबे के 2 सूबों में असेंबलियां तहलील हो गई हैं, उसमें 90 दिन जो है उसके अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और उसमें बिल्कुल तातुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मारूजी हालात को भी तो हमने देखना है। और वो आप चाहते हैं ना, और हर कोई चाहता है कि इलेक्शन जो है वो शफाफ हो, इलेक्शन जो है वो वक्त पे हो, इलेक्शन जो है उसमें कभी भी कोई उंगली ना उठा सके, कोई ये ना कह सके कि जनाब इसमें कोई कमी या कोताही या कजी रह गई है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो है इलेक्शन का इनेकाद कराना। उनका काम है ये बताना कि फलां तारीख को जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव किए जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे, उन ट्राइब्यूनल्स के कितने दिनों में फैसले होने हैं। तो कानून और आइन मिला के आप देखेंगे, सिर्फ यही नहीं है। आइन जो है वो तो ब्रॉड पैरामीटर्स देता है, उसके अंदर डेडलाइंस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उसको इन आइसोलेशन नहीं देखना हमने। उसको हमने कानून के साथ मिला के पढ़ना है। लेकिन अश्तर साहब, एक सवाल के तकाजे पूरे करने, कानून के तकाजे जी, कि शफाफ इलेक्शंस हो, सूरत हाल मारूजी हालात ठीक हो। लेट्स अज्यूम कि जी इस बुनियाद पे कहा जाता है ये इलेक्शंस उसको कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन करें। कोई गारंटी नहीं सर, अगले 1.25 साल के अंदर भी इकोनॉमी की हालत होगी, मुआशी इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ेगी, शफाफ इलेक्शंस हम करा पाएंगे। इसके अलावा कि जो भी एक पॉलिटिकल कंसर्न्स है वो हो जाएंगे, एड्रेस हो जाएंगे। मुल्क में 1.5-2 साल यही रहना है। इसका मतलब है फिर आप कह रहे हैं कि जो मुलतवी करना चाहें वो तो फिर कहेंगे कि जब ये तमाम शराइत पूरी होंगी तो फिर उसके बाद ही ये हम करेंगे। नहीं, ये रीत और रवायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो चीजें जो कि नहीं मरूज़े खातिर रखनी चाहिए, वो है विम्स, यानी किसी की ख्वाहिश। कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ही काम होने चाहिए और 90 दिन के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। मेरा एक और जो है मेरी सोच है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले होता था एडहॉक, अब है परमानेंट। एडहॉक से मुराद ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होते थे, लेकिन इलेक्शन से के इनेकाद से पहले कुछ लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाता था और कमीशन होता था। फिर कानून में तब्दीली की गई, आइन में तब्दीली की गई, और फिर आपको एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आप हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयारी रखें। क्यों? क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी सूबाई असेंबली या नेशनल असेंबली तहलील की जा सकती है, और इसलिए इलेक्शंस का जो है बर वक्त होना अज़हद जरूरी है। दूसरा असूल ये है कि और वो अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि आप नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जो टैक्स लगाना है और जो आपने ये सारे बजट्स बनाने हैं वो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही बनाएंगे। तो अगर आप अबूरी जो सेटअप है उसको आगे लेके चलना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ा ये एक हर्डल आ जाएगा कि आप कैसे बजट बनाएंगे सूबों के, कैसे आप ये सारे काम करेंगे। इसलिए इलेक्शन होना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया अश्तर साहब। कि पॉलिटिकल क्राइसिस, लीगल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, ये सारे क्राइसिस जो हैं ये सामने खड़े हमें नजर आ रहे हैं। सो ये बात अश्तर और साहब की जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इलेक्शन कमीशन को आपने बनाया ही इसलिए परमानेंट बेसिस के ऊपर एक मुकम्मल इदारा जिसमें अब एडहॉकिज्म नहीं है वहां, ताकि किसी भी वक्त कभी भी आप इलेक्शन के लिए वहां पे तैयार रहें। और ये कोई नई बात नहीं है, मालूम है कि भाई ये साल इलेक्शन का है,
آج نہیں ہوں گے 6 مہینے بعد ہو جائیں گے. سو یہ جو تمام اس وقت یہ اعتراضات آ رہے ہیں خاص طور پہ پولیس کی طرف سے کہ بھئی ہمیں اتنی فورس کی ضرورت ہے اور ہماری کیپیسٹی کے اس وقت مسائل ہیں, آر دیز لیجٹ؟ دیکھیں جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے اس میں آئین پاکستان ہے اور پھر اس کے بعد جو قانون بنا ہوا ہے اس کے نیچے سمپل ایکٹس ہے پارلیمنٹ کے. الیکشن ایکٹ 2017 ہے. آئین میں بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن کی جو ڈیٹ ہے 105 ہے آرٹیکل, وہ کہتا ہے کہ گورنر نے دینی ہے ود ان 90 ڈیز کا اسکیجول کے اندر ہی دینی ہے. اس سے وہ اگر انحراف کرتا ہے تو اس کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ اس سے بھی انحراف کرتا ہے اگر وہ ڈیٹ نہیں دے رہے تو. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہ آئین میں جو آرٹیکل 232-34 آپ پڑھیں, وہاں پہ اگر آپ نے اسمبلی کی لائف بڑھانی ہوتی ہے, اگر آپ نے آگے کرنا ہوتا ہے, وہ صرف تب ہو سکتا ہے جب ملک میں آپ کے وار ہو, آپ کے ملک حالت جنگ میں ہو جائے, یا اتنی زیادہ انٹرنل ڈسٹربنس ہو کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل مشینری ہے ملک کی وہی ڈسٹرب ہو جائے, وہ بالکل ڈیڈ لاک آ جائے. تو ویسی سچویشن نہیں ہے. یہ جو بتا رہے ہیں ریزنز, یہ نہ آئین ریکگنائز کرتا نہ آپ کا ملک کا قانون کرتا ہے. اور دیکھیں یہ پوری دنیا میں ایون جنگ کی حالت میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں. آپ اگر امریکن ہسٹری پڑھیں 1864 کا جو الیکشن تھا, امریکن سول وار چل رہی تھی, ابراہم لنکن جو تھے وہ اس میں الیکٹ ہو کے پریزیڈنٹ بنے تھے, دوبارہ جیت گئے تھے الیکشن. تو اس وجہ سے یہ بالکل ریزن جو ہیں یہ انفاؤنڈیڈ ہیں, ان کی کوئی بیس نہیں ہے. یہ بالکل میرے خیال سے اپنی جو الیکشن کمیشن کی بھی آئینی ذمہ داری ہے, گورنر صاحب کی بھی آئینی ذمہ داری ہے, اس سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دیکھیں یہ بالکل اشرف صاحب نے بات ٹھیک کی ہے. انٹرم گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا صرف اتنا سا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے انشور کرنا ہے الیکشن ہو جائے, الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں. وہ اس میں یہ بہانے نہیں مار سکتے. آپ نے کل کو بل پاس کرنا ہے, بالکل نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. یہ بات یہی ہے کہ جو ملک کے ریپرزنٹیٹو ہیں انہوں نے ہی آپ کا بجٹ پاس کرنا ہے, جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو عوام کا چہرہ ہے. الیکٹورل کالج ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جو اس ملک میں پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا وہ تھرو ول آف دا پیپل ہوگا. انٹرم گورنمنٹ از ناٹ اے پولیٹیکل آرڈر, اٹ کین ناٹ ٹیک ڈیسیجن. اس کا کام ہے روزمرہ کے آرڈنری کورس آف ایکشنز لینا. وہ میجر پولیٹیکل ڈیسیجنز جو لینے ہیں آپ نے, وہ سارے وہی ہوں گے جو عوام کی منشا کے مطابق ہوں گے, جو عوام اپنے نمائندے بھیجیں گے آپ کے پارلیمنٹ میں. اگر یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ ملک کے آئین کے ساتھ زیادتی ہوگی, آپ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور بالکل کھلم خلاف ورزی ہوگی جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہوگی. ایک بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے. جو مقدمے پاکستان کے اندر ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں اور بڑے ہی بے شرمی اور ڈٹائی سے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جی پی ڈی ایم کی حکومت پہ بغاوت کے مقدمات ایسے بنائے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ روزانہ کبھی جا کے تھانے کے اندر چھوٹی موٹی چوری چکاری کی ایف آئی آرز لکھواتے ہیں. گزشتہ 8-10 ماہ میں اگر کوئکلی ہم لک جو ہے ہم کو کوئکلی دیکھیں کہ بھئی کس کس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ خاص طور پہ صحافیوں میں قائم کیا گیا, تو جی ارشد شریف صاحب کا نام سر فہرست ہے, اللہ بخشے انہیں. اماد یوسف صاحب ARY نیوز کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں, ان کا اس کے اندر نام موجود ہے. بیورو چیف ہمارے جو خاور گھومن صاحب ہیں, ان کو بھی نہیں بخشا, انہیں بھی نہیں چھوڑا. صحافی عمران ریاض صاحب, ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہوا. سمیع ابراہیم, شہباز گل, اعظم سواتی, فواد چودھری, اور اب تو اور نہیں پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف بھی یہ مقدمہ ہو گیا کیونکہ فلانے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے فلانے کی شان میں توہین کر دی تھی. بہرحال جی حکومت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی. مشاہد حسین سید صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق بن گیا, ہم پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں اور کچھ نہیں سیکھا کسی نے. بغاوت کیا ہے, وہ مذاق بن گیا, ہم پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں. لا ہے, کلونیل لا ہے, وہ پتہ نہیں سیکشن 124 یا کیا تھا, بغاوت ہوتی تھی برٹش امپائر کے خلاف. بھگت سنگھ جو سب سے بڑا باغی تھا, قائد اعظم ڈیفینڈڈ ہم ان دی امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل. گاندھی خاموش رہا. قائد اعظم محمد علی جناح, یہ ہماری لیگسی ہے. اور یہ اس قسم باغی شاغی اور دشمن اور یہ وہ فلانا, یہ بات ختم کریں. دس از گون اینڈ ڈن ود. بھگت سنگھ کے زمانے کی جی اس وقت یہ باتیں سنا کرتے تھے. اس وقت جو برٹش راج تھا ان کو بغاوت کا خدشہ ہوتا تھا. پاکستان کے اندر تمام لوگ ہی حب الوطن ہیں, ان کیا بغاوت کا ایسی کام کر دیا جو 2023 کے اندر بھی اس وقت مقدمات ہو رہے ہیں. کوئکلی میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, ہماری ٹیم نے ایک تاریخ کے جھروکوں میں سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ایک خطاب نکالا ہے اور اس کے ہم آپ کو سلائیڈز پڑھ کے سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا, کیا آج دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسی مہذب حکومت ہے جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف مقدمہ چلانے میں دن رات مصروف اور سرگرم عمل ہے؟ کیا آپ تھوڑا سوچیں گے کہ آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسمین شپ باقی ہے؟ آپ پچھلے 6-8 ماہ سے روزانہ کے اخبارات پڑھ رہے ہیں,
آپ کو بنگال میں مقدمے، مدراس میں مقدمے، پنجاب میں مقدمے اور ملک بھر میں مقدمے ہوتے نظر آئیں گے۔ میں حکومت کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو بنیادی مسئلے اور اس کی وجہ پر مرکوز کریں، اور آپ جتنا زیادہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ پر توجہ دیں گے آپ کو اتنی ہی کم مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات کی بے حد خوشی ہوگی کہ ہم عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان افراد اور شہریوں کے خلاف مقدمے چلانے میں ضائع نہیں کریں گے جو اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آزادی کی جنگ کے دوران جب وہاں پر برٹش حکومت لوگوں پر بغاوت کے مقدموں پہ مقدمے کر رہے تھے تو اس وقت جو ہمارے بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، انہوں نے 14 ستمبر 1929 کو قانون ساز اسمبلی کے اندر یہ خطاب کیا تھا، the more we change the more things stay same۔ 2023 میں بھی بغاوت کے مقدمے ہو رہے ہیں، ہم جان کیوں نہیں چھڑا لیتے جی یہ بغاوت کی جو بھی ہمارے پروویژن ہے، جو شکیں ہیں۔ اب کون سا ایسا تالے آزماں قسم کا کوئی ہمارے ملک میں حکومت کا طریقہ ہے کہ بغاوت کے مقدمے اپنے ہی شہریوں پہ قائم کیے جائیں؟ دیکھیں اس میں دیکھیں یہ قانون جو تھا 1870 میں بنا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں جو جذبات تھے آزادی کے لوگوں کے اس کو دبانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک فورن پاور آپ کے اوپر بیٹھی ہے، سامراجی حکومت ہے، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کیونکہ فریل تھی، لوگوں کی منشا کے مطابق تو نہیں تھی، زبردستی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہت تھی، تو اس کی فاؤنڈیشنز ہم نے پروٹیکٹ کرنی ہے، مقصد یہ تھا۔ تو اس سے پہلے سب سے ٹرائل ہوتا ہے 1891 میں سبھاش چندرا بوس، ایک جرنلسٹ تھے، بنگالی تھے، پھر گاندھی کا ہوا، اس کے علاوہ پھر مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، اور اس میں گاندھی صاحب کا جب ٹرائل ہو رہا تھا بڑی پیاری انہوں نے خوبصورت بات کی تھی کہ افیکشن کین ناٹ بی مینوفیکچرڈ، کہ آپ، یہ انہوں نے کورٹ میں جج صاحب کو کہا تھا کلکتہ میں کہ آپ زبردستی کسی سے پیار نہیں کروا سکتے۔ اب ہمارا 124A کہتا کیا ہے، میں سمرائز ہے تو بہت لمبی ڈیفینیشن آپ کو آسان اس میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ایسی سپیچ یا ایسی کوئی ریٹن کچھ چیز لکھیں جس سے حکومت وقت یہ نوٹ کریں کہ خلاف ہیٹ، کنٹیمپٹ یا ڈس افیکشن پہلے۔ حکومت کو ریاست سے اکویٹ کر دیا، حکومت تو کوئی سیاسی طور پہ بنیاد پہ چینج ہوتی ہے نا، کہ اگر ایسی ان 3 کنڈیشنز یہ کریٹ ہوگی، نفرت حکومت کے خلاف آپ پھیلائیں گے تو آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ مطلب کہ اگر مجھے حکومت کی کوئی پالیسی پسند نہیں آتی، میں کہتا ہوں یہ غریبوں کے خلاف ہے، اشرافیہ کو فائدہ دے رہی ہے، تو میں نفرت پھیلا رہا ہوں، میں بغاوت کر رہا ہوں۔ اب یہ وہی بات ہوگی کہ میں اب تو اتنی تھریش ہولڈ اتنا کم کر دی ہے کہ ہم نے کسی کو منشی بھی کہہ دیا تو پھر بھی بغاوت ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے دیکھیں ماڈرن ڈیموکریسیز میں جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں جو حکومت ہوتی ہے وہ لوگوں کی منشا کے مطابق ہوتی ہے، وہ کوئی زبردستی کوئی تالے آزماں یا کوئی بادشاہت نہیں ہوتی۔ تو آپ کو بغاوت کا قانون چاہیے کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اگر آپ کو پسند نہیں ہے ووٹ دے کے آپ کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ نہیں، کیونکہ بہت بڑی بڑی لیجسلیشن ہمارے ملک میں کنسنسس ہوا، یہ نہیں اس کے اوپر دیکھیں یہ بالکل یہ بل بھی آیا تھا اسمبلی میں، اس کے بعد انہوں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں کیا ناگہانی وجوہات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس پہ کوئی پروسیس نہیں کیا۔ سینٹ سے پاس ہوا، رضا ربانی صاحب لائے تھے نیشنل اسمبلی میں، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پڑوس میں انڈین سپریم کورٹ ہے، وہ انہوں نے 1.5 سال پہلے اس قانون کو سسپینڈ کر دیا کہ یہ جی کلونیل ریلک ہے، اس کی ماڈرن جمہوریت میں اندر کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پہ ہمارے ملک میں اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور بالکل رکھا ہوا ہے خاص فری سپیچ کو دبانے کے لیے۔ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے، اس میں سارے پرچے جتنے بھی FIRs ہوئی ہیں وہ صرف کس چیز پہ ہوئی ہے، کچھ لکھنے پہ ہوئی ہے یا کچھ بولنے پہ ہوئی ہے، اور اریسٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی دنیا کا سب سے بڑا نیوکلیر بام پھوڑ دیا ہے کہ آپ کے وہ آئیں گے گھر پہ رات کو 2 بجے، آپ کو اریسٹ کریں گے، 4 گھنٹے بعد FIR منظر عام پہ آئے گی۔ جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے اریسٹ کی ان کا بھی خیال نہیں کریں گے، جو CRPC میں پروٹیکشنز ہیں، کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشنز ہیں اس کا بھی خیال نہیں کریں گے، اور آپ کو بالکل ملک دشمن کے طور پہ ٹریٹ کریں گے۔ میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس کیوں نہیں ہے؟ کیا جب آپ لوگ اس طرح کی جو شکیں جو آپ کو معلوم ہے کہ استعمال کی جاتی ہیں خاص طور پہ سینسرشپ کے لیے اور اپنے پولیٹیکل جو مخالفین ان کو دبانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھے کہ تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں، اس لیے دیکھیں اس میں اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں 80s میں اس کو کس نے فیس کیا؟ پیپلز پارٹی۔ ٹھیک بات ہے۔ پھر 2000 میں کس نے فیس کیا؟ جاوید ہاشمی صاحب کو 23 سال کی قید ہوئی تھی، پھر باہر آ گئے تھے لیکن قید میں رہے تھے۔ پھر جاوید لطیف صاحب پہ ہوا، پھر کیپٹن صفدر صاحب پہ سندھ پولیس میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا، آپ کو یاد ہوگا ان کو کمرے سے اٹھا کے لے گئے تھے، وہ FIR جس طرح ہوئی تھی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر اب یہی حکومتیں دونوں کی اب حکومت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف پہ وہ پرچے کر رہی ہیں، کل کو وہ آئیں گے تو پھر وہ ان پہ پرچے کریں گے۔ آپ اس قانون سے جان چھڑائیں، یہ قانون ہماری جمہوریت کو بالکل اس پہ بیٹھتا نہیں ہے، ہم لوگ ہمارے پہ لوگ ہنستے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 25 से 30 मुल्क मैं आपको गिना सकता हूं जिन सारों ने ये बगावत के कानून खत्म कर दिए। जिनसे हमने लिया था ये बरतानिया, उन्होंने 2006 में वो जस्टिस एक्ट पास किया, इसको रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। और हम अभी तक उनको लेके बैठे हुए हैं। एक हम लोग को वो इंटेलेक्चुअल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हम लोगों को, हमने इस कानून को भी तक गले से गोरा कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है पास। वो एक बात कह दूं, वो चले गए हैं हमारे वो पुराने आका जो थे, लेकिन यहाँ पे अपनी बाकियात छोड़ गए जिनको ये कानून बड़ा पसंद है। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्में भी बनी हुई है। बहरहाल जी, ये प्रोग्राम को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। रियासत का इतना दिल छोटा नहीं होता, रियासत की बुनियादें इतनी कमजोर नहीं होती कि अपने ही किसी शहरी की किसी भी ग्रीवेंसेस के ऊपर कही हुई सख्त या तल्ख बात के ऊपर इतने ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन हो कि उनको बगावत या सेडिशन की चार्जेस के साथ उसमें दबा दिया जाए। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।